बिलावल साहब के नाना जान प्राइम मिनिस्टर, अम्मा प्राइम मिनिस्टर, अब्बा सदर, कहते हैं मेरा हक नहीं। डायनेस्टी क्या कोई मेरिट भी तो होना चाहिए, ये किस तरह का मेरिट है? ये सारी डायनेस्टीज जो हैं इस मुल्क की क्यों इनके खिलाफ हो गई हैं, यकजान हो गई हैं सारी, पूरे पाकिस्तान की। क्यों? वजह यह है कि ये डायनेस्टी में से नहीं है। जो नाना के सामने भी यूं खड़े थे, बाप के सामने भी यूं खड़े थे, माँ के सामने भी, आप उसके सामने भी खड़े हैं। हमारी शर्म किधर है? डेमोक्रेसी के साथ इन लोगों का कोई ताल्लुक ही नहीं। मौलाना साहब के वालिद मोहतरम खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, मौलाना मुफ्ती महमूद, मौलाना मुफ्ती साहब। ठीक है। अब ये तीन बड़े लीडर हैं। उसके अब्बा जान 3 दफा इस मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, चचा जान 6 दफा वजीर आला रहे हैं। अच्छा, 6 दफा चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे हैं। अब वो कहती हैं कि अगर ये हालात हैं तो अब मेरी बारी नहीं है। मेरी बारी। आजकल हम पीडीएम के जलसे सुन रहे हैं, हर शाम दूसरी शाम टेलीविजन पे एक जबरदस्त डिस्कशन है और पीडीएम के लीडर ये कहते हैं कि ये अवाम के लिए मूवमेंट है, अवाम के हकूक बहाल करने की, अवाम को एम्पावर करने की मूवमेंट है। नाम इसका है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। लेकिन मेरा और मेरे एक आज के मेहमान इफ्तिखार हुसैन शाह साहब का ख्याल है, कंसेंसस है कि ये डेमोक्रेटिक तो नहीं है, ये तो डायनेस्टिक मूवमेंट है, पाकिस्तान डायनेस्टिक मूवमेंट, इंस्टेड कि हम इसको पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहें। शाह साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ये टॉपिक बड़ा जबरदस्त और इंटरेस्टिंग आपने बताया हमें। डायनेस्टी को जरा डिफाइन कर दें ताकि हम आगे लेके चलें। कि मेरा ख्याल ये है कि डायनेस्टी ये है जहां पे कोई फैमिली, ग्रुप ऑफ पीपल एक लंबे अरसे के लिए आपके अपने खानदान के अंदर ही इक्तदार को रखते हैं, बाप बेटा बेटी पोता पोती, ये डायनेस्टी की डेफिनेशन है। डू यू एग्री टू दिस? ये इन्होंने नाम रखा है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, पीडीएम, जो है नहीं, जो अभी देखें इसका डेमोक्रेसी से क्या ताल्लुक है। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी चीटिंग नहीं हो सकती आवाम के साथ। आवाम बेचारी भोली भाली आवाम है, पढ़ी लिखी इतना इल्म है नहीं। आपको पता है हमारे 50% से कम लोगों ने स्कूल का मुंह देखा हुआ है, स्कूल का गेट देखो, 50 आबादी का 50%। ठीक। अब डेमोक्रेसी उनको क्या पता, लेकिन ये पता नहीं किसको धोखा दे रहे हैं कि इसका नाम उन्होंने रखा है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। ठीक है। डेमोक्रेसी के साथ इन लोगों का कोई ताल्लुक ही नहीं। आपके कहने का मकसद ये है, ये जो 11 जमातें यहां पे हैं, ये सब डायनेस्टिक जमातें हैं जो डेमोक्रेसी की बात कर रही हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं, आपको समझ आ जाएगी कि कल का जो कराची में एक जलसा हुआ पीडीएम का, पाकिस्तान डायनेस्टिक मूवमेंट का, ठीक है, उसमें जो बड़े लीडर 3 बैठे हुए थे स्टेज के ऊपर, उनको हर आदमी ने देखा है। वो कौन कौन थे मैं बताता हूं। एक थे सबसे पहले होस्ट, उनका नाम है बिलावल जरदारी भुट्टो या भुट्टो जरदारी। ठीक। बिलावल साहब के नाना जान प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इस मुल्क के। नाना से शुरू करते हैं। नाना के वालिद जो हैं, अगर सरशानवाज पे चले जाए, डायनेस्टी को लेकर चलते हैं, हाँ, वो भी चीफ मिनिस्टर रहे। भी चीफ मिनिस्टर रहे। फिर भुट्टो साहब, जुल्फकार अली भुट्टो, वो भी चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर रहे इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर। ये हैं बिलावल के नाना। ठीक है। बिलावल की वालदा भी प्राइम मिनिस्टर रही। राइट। बिलावल के अब्बा भी इस मुल्क के प्रेसिडेंट रहे। ठीक है। अब आप देखें कि नाना प्राइम मिनिस्टर, अम्मा प्राइम मिनिस्टर, अब्बा सदर, वो कहते हैं मेरा हक नहीं। डायनेस्टिक जो है, डायनेस्टी के जो पैरामीटर्स हैं उस पे इससे जबरदस्त और कौन पूरा उतरता है। ठीक है। पूरी दुनिया पे नजर, आप पढ़े लिखे लोगों को कहें कि पूरी दुनिया पे नजर घुमाएं, ऐसे पूरी दुनिया। कहीं ऐसा भी है कि नाना प्राइम मिनिस्टर, अम्मा प्राइम मिनिस्टर, अब्बा प्रेसिडेंट, तो हूं मेरी वारी है। ये है। अब एक ये पार्टी हो गई सबसे बड़ी जो होस्ट है, वहां कराची वाले जलसे में होस्ट थे पीपल पार्टी। बिल्कुल ठीक। दूसरी बड़ी पार्टी का नाम है मुस्लिम लीग नून। राइट। उसकी नुमाइंदगी, उसकी लीडर, इस वक्त की लीडर मोहतरमा मरियम नवाज हैं। ठीक है। मरियम नवाज भी वहां तशरीफ फरमा थी स्टेज के ऊपर। बड़े लीडरों की मैं बात कर रहा हूं। राइट। उसके अब्बा जान 3 दफा इस मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, चचा जान 6 दफा वजीर आला रहे हैं। अच्छा, 6 दफा चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे हैं।
اب وہ کہتی ہیں کہ اگر یہ حالات ہیں تو اب میری باری نہیں ہے، میری باری میری باری نہیں. لیکن اس پارٹی میں آپ دیکھیں کہ شہباز شریف جو ہیں ان کی بھی ڈائنیسٹی سیپریٹ چل رہی ہے حمزہ سے. ہاں حمزہ یو آر ویری رائٹ. یہ دو آف شوٹس جو ہیں ایک ڈائنیسٹی کی آگے یہ بڑی پارٹیوں کا ذکر ہے، پیپل پارٹی، مسلم لیگ نون. اب تیسرے بہت بڑے لیڈر وہاں بیٹھے ہوئے تھے، مولانا فضل الرحمان، جو ایک مذہبی پارٹی ہے، اور خیال یہ ہے کہ شاید یہاں پہ کوئی ڈیموکریسی ہو. لیکن آپ کا ڈیموکریسی تو میں کہتا ہوں خدا کا نام لیں. جب میں قصہ بتا رہا ہوں کہ پہلا بتایا پیپل پارٹی کے بلاول کا خاندان، اس کے بعد نواز شریف کا خاندان، یہ تو ہو گئے نا. اب تیسرا خاندان ہے مولانا فضل الرحمان کا. مولانا صاحب کے والد محترم خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر رہے ہیں، مولانا مفتی محمود، مولانا مفتی صاحب. اب یہ تین بڑے لیڈر ہیں. رائٹ. نہیں لیکن ان کی اگر آپ دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان اور ان کا آگے صاحبزادہ جو ہے وہ آلریڈی ہی از اے سینیٹر. یہ تیسری پش یہاں پہ بھی چل پڑی ہے. تو یہ تو تین بڑے لیڈر تھے. اب جو تینوں نمائندگی کر رہے تھے کہ یہ بڑی پارٹیوں کے لیڈر ہیں جنہوں نے تقریریں فرمائی. ٹھیک ہے. میری نظر پڑی کل جو ہی میں نے ٹی وی آن کیا تو امیر حیدر خان ہوتی سپیچ فرما رہے تھے، اور وہ بھی ڈیموکریسی کی بات کر رہے تھے، عوام کے حقوق کی، عوام کی لیڈرشپ، عوام کو پروموٹ کرنا. آپ کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ کے لیے کر رہے ہیں. اچھا میں تو ڈائنیسٹک حکومتوں کی بات کر رہا ہوں. رائٹ. اب ذرا مجھے بتائیں خاندانوں کی آپ کی ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں، ان کی اپنی ڈائنیسٹی یار کی ڈیموکریسی تو کوئی ان سے پوچھے بھی ڈیموکریسی بیچ میں سے کہاں آ گئی. اچھا جی. ابا سے شروع ہوتے ہیں دادا. اب امیر حیدر خان ہوتی موصوف خود پورے 5 سال خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں. دادا پڑدادا ولی خان اور عبدالخان عبدالغفار خان، ان کا ایک اور دادا تھے کیونکہ یہ ہیں بھتیجے اسفند جار ولی کے. ٹھیک ہے. یہ امیر حیدر خان ہوتی. جی. ان کی جبار خان ہیں جو پاکستان بننے سے پہلے ہی چیف منسٹر رہے ہیں. رائٹ. تو یہ چوتھی پانچویں جنریشن جو ہے وہ وہاں پہ چل رہی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیموکریسی، خدا کے لیے نام اس کا تبدیل کر لیں، پاکستان ڈائنیسٹک موومنٹ. یہ چوتھی بڑی جماعت آپ نے بتائی. پانچویں بلوچستان سے بھی آپ کو ہاں بلوچستان کے وہاں بھی تقریر کل انہوں نے کی. وہ ان کا نام ہے سردار اختر مینگل، جو ماشاءاللہ نوجوانی میں وزیر اعلیٰ رہے ہیں. 97-98 میں چیف منسٹر ہے بلوچستان کی سب سے جو چھوٹی عمر کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں. اور صرف یہ نہیں رہے وزیر اعلیٰ، والد محترم بھی وزیر اعلیٰ رہے ہیں، والد عطا اللہ مینگل. ٹھیک ہے. عطا اللہ مینگل بالکل صحیح. تو یہ اب ایک اور پارٹ، شاہ احمد نورانی صاحب، ان کے بیٹے شاہ اویس نورانی بھی کل انہوں نے بھی تقریر کی. اچھا ڈائنیسٹی وہاں پہ بھی چل پڑی ہے. ڈائنیسٹی. اب ایک اور پارٹی مجھے نظر آ رہی ہے، وہ ہے آفتاب شیر پاؤ کی پارٹی. ٹھیک ہے. ان کے بھائی بھی رہے، ان کے بعد ان کی پارٹی ہے قومی وطن پارٹی. رائٹ. یہ جو ہے میجر صاحب آفتاب شیر پاؤ، آپ کو پتا ہے یہ 2 دفعہ چیف منسٹر رہے ہیں خیبر پختونخوا کے. 2 دفعہ. رائٹ. ایک دفعہ ملک پاکستان کے انٹیریئر منسٹر وزیر داخلہ بھی رہے ہیں. رائٹ. ان کی آگے فرزند ارجمند، ان کا نام ہے سکندر شیر پاؤ، وہ بھی اریگیشن کے منسٹر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں. رائٹ. اب مجھے بتائیں کہاں کی ڈیموکریسی؟ خود خیال نہیں آتا اکلے بیٹھ کے. یہ تو بڑی شرمندگی والی بات ہے کہ یہ جو ڈیموکریسی کی بات آپ بتا رہے ہیں. لیکن مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں، اگر ڈائنیسٹی میں بھی آپ نے جانا ہے اور ڈائنیسٹک پالیٹکس بھی کرنی ہے، تو قابلیت میں ذرا جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے بلاول بھٹو زرداری کا ذکر کیا. انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ 200 روپے درجن انڈے اور 100 روپے درجن آلو اور 100 روپے درجن ٹماٹر. جس کو یہ نہیں پتا کہ ٹماٹر درجنوں میں بکتے ہیں، آلو درجنوں میں بکتے ہیں، یہ کلو میں بکتے ہیں. آپ مجھے بتائیں یہ ڈائنیسٹی کا کوئی میرٹ بھی تو ہونا چاہیے. یہ کس طرح کا میرٹ ہے؟ میرٹ کے میں بتاؤں آپ کو، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران جو بھی بنتا ہے، اب دیکھیں میں کارل مارکس کا پڑھ رہا تھا، مجھے بڑا اچھا لگا. اس نے کہا کہ جس انسان نے، جس بندے نے سردیاں اور گرمیوں کو وہ شیشے سے دیکھا ہو، کھڑکیوں کے شیشوں سے دیکھا ہو کہ باہر سردی کتنی ہے، باہر گرمی کتنی ہے، اب آپ اس سے ایکسپیکٹ کریں کہ عام آدمی کا وہ خیال رکھے گا، یا اس کو سمجھ لگے گی کہ عام آدمی. میں بتاؤں اپنے عمران خان صاحب کو دیکھ لیں. اب آپ بھی یہی ہیں، سارے پاکستان کے وہ پرائم منسٹر ہیں. کوئی آدمی وثوق سے کہہ سکتا ہے کہ کبھی انہوں نے زندگی میں گھر کے لیے گروسری کی ہو؟ مانے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مجھے یاد ہے
کہ میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے گروسری کرنے ہر مہینے جاتا تھا ہاں۔ اور ریٹ بھی پتہ ہوتا تھا پچھلی دفعہ یہ چیز دالیں کتنی کلو کی کتنے روپے کلو تھیں ہاں۔ اور اب یہ کون سی دال اچھی ہے کون سی مہنگی بک رہی، کیوں کہ ہم نے لسٹ بنائی ہوئی ہوتی تھی۔ جس آدمی نے لسٹ بنا کے گروسریاں کی ہوئی ہوں اس کو پتا ہے کہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں۔ خان صاحب نے تو زندگی میں کبھی بھی کچھ اپنے لیے میں خود نہیں پوری خریدا۔ زندگی میں انہوں نے کچھ بھی کبھی خود نہیں خریدا، گروسری تو دور کی بات ہے۔ کچھ بھی نہیں خرید۔ اب اس آدمی سے ایکسپیکٹ، میں حیران، آپ کی توقع پہ بھی میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ ایسے شخص سے خیال کرتے ہیں کہ وہ غریبوں کا خیال، اس کو غریبوں کا احساس ہوگا، اور جس نے سردیاں شیشوں سے دیکھی ہیں، کھڑکیوں شیشوں سے، اس کو کیا پتا سردی کیا چیز ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو غریبوں کا احساس خان صاحب جو ہے نا، خان نہیں، لیکن خان صاحب کی ڈائنیسٹی ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ بچے انہوں نے دونوں باہر بھیج دیے ہیں، کوئی مجھے باہر نہیں، وہ ہیں ہی باہر، بھیج نہیں دیے، وہ ہیں پیدا ہی باہر ہوئے وہ ہیں۔ آئیں گے بھی نہیں، اور ڈائنیسٹی مجھے نہیں لگتا خان صاحب کا پرابلم یہ ہے، یہ ساری ڈائنیسٹیز جو ہیں اس ملک کی کیوں ان کے خلاف ہو گئی ہیں، کٹھی یک جان ہو گئی ہیں ساری پورے پاکستان کی، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ ڈائنیسٹی میں سے نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے اس کا ایک تو ہے ہاں کہ نہ اس کا کو آگے نہ کو پیچھے۔ جماعت اسلامی بھی ڈائنیسٹک پالیٹکس پہ شاید بلیو نہیں کرتی، میرا خیال ہے وہاں پہ وہ بھی اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پاکستان ڈائنیسٹک موومنٹ میں وہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ جماعت اسلامی اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پہ ڈائنیسٹی نہیں ہے، ڈائنیسٹی نہیں ہے۔ تو اصل یہ جو مین بات ہے کہ یہ ایک تو ڈائنیسٹیز میں سے چونکہ حکومت نہیں ہے تو سارے نالاں ہیں، یک جان ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، اور خان صاحب کے ساتھ ان کا یہ ہے، ان کا غصہ یا جن کی ناراضگی کہ وہ ڈائنیسٹی میں سے ہیں، ان میں سے ہیں ہی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ کالے ہیں وہ گورے ہیں، یا وہ گورے ہیں اور یہ کالا ہے، تو یہ بات ہے۔ تو خان صاحب کے لیکن ایک بات تو ہے نا کہ خان صاحب کو حکومت کا جو چلانا ہے، کام کرنا، اگر وہ یہ لوگ پھر بھی، اب تو خیر لوگ ویسے بھی نالاں بھی ہیں نا خان صاحب سے، نالاں اس لیے ہیں الماس صاحب کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے۔ میں کیا کسی پارٹی کا آدمی ہوں؟ نہیں ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، دنیا بھی جانتی ہے، لیکن خان صاحب نے اتنی مہنگائی کر دی ہے، خان صاحب کی حکومت معاشی طور پہ یہ ایک حقیقت ہے، چاہے چور کہے یا کوئی شریف کہے، معاشی صورتحال برے حالوں میں ہے، ابتر لفظ صحیح ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے جو خان صاحب کو پتہ نہیں چلتا؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جس کے ارد گرد رئیس بیٹھے، خاندانی جدی پشتی امیر، داؤد فیملی، نشتر فیملی، جو امیر دیکھیں اس ملک کا، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ انہوں نے جو کیبنٹ میں اپنے ایسٹس انڈیکیٹ کیے ہیں، اب ندیم بابر کو ایک گھر والے کمرے والے کی بجلی کے پیسوں کا کیا احساس ہو سکتا ہے؟ جو بلینر ہے، بلین ڈالر جس کی ورتھ ہے، اس کو کیا احساس ہوگا؟ اچھا شاہ صاحب، مجھے میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے جس پہ میں آپ کی وزڈم لینا چاہتا ہوں کہ جب ہم یہ ڈائنیسٹک پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں اور یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں پالیٹکس جو ہے سیاست کے لیے لوگ چاہیے، آپ کی کنسٹیچوئنسی ہے وہ چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا آپ گھر میں بیٹھ جائیں۔ یہ جو پیچھے بڑے بڑے اور سیاستدان ہیں، یہ جو ہاتھ یوں باندھ کے یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو کچھ شرم نہیں آتی کہ یار یہ کیا ہے؟ میں اس کے باپ کے سامنے بھی کھڑا تھا، دادا ہمارے یہاں پہ ہیں جو نانا کے سامنے بھی یوں کھڑے تھے، باپ کے سامنے بھی یوں کھڑے تھے، ماں کے سامنے بھی، آپ اس کے سامنے بھی کھڑے ہیں۔ ہماری شرم کدھر ہے؟ ہماری لیڈرشپ کی شرم کدھر ہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ شرم اور یہ جو باتیں ہیں نا، یہ زندہ قوموں میں ہوتی ہیں، میں معذرت سے کہہ رہا ہوں۔ نہیں، یہ تو لیڈرز کی قوم کو چھوڑیں، یہ تو قوم کے جو باقی لیڈر نہیں، قوموں سے اب ایک فرحت میرے خیال میں نام ہے، فرحت جو ہے خیبر پختونخوا کا بندہ ہے، وہ لیڈر ہے ساری عمر سے، وہ فرحت اللہ بابر صاحب کی بات، فرحت اللہ بابر، وہ جو پہلے بے نظیر صاحبہ کی جو ارینج کرتے تھے پریس کانفرنس، آپ سوال کریں، وہ خان ہیں خیبر پختونخوا کے، زرداری صاحب کی بھی پریس کانفرنس وہی ارینج کرتے ہیں، بلاول کی بھی وہی کرتے ہیں، بلاول کے بیٹے کی بھی وہی کریں اگر بیٹا ہوا تو اچھا بیٹا ہوا تو اس کی بھی وہی کریں، اس کی بھی وہی کریں گے۔ اسی طرح میں اعتزاز احسن کو دیکھتا ہوں، اور خدا کے بندے، ارب پتی ہو تم، غریب تو نہیں ہو نا، بہت بڑے آپ کے وکیل ہیں، بہت بڑے ہیں، وہ اگر بلاول کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں تو کچھ نہیں، وہ تھوڑا سا فاصلہ رکھتے ہیں، لیکن مجبوری ہے، وہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ کیا مجبوری ہے؟ مجھے تو آج تک یہ ان لیڈران کی مجبوری سمجھ نہیں لگی، لیکن چلیں چھوڑیں ان باتوں کو بھی، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ میں تو اپنی قوم پہ جس کے لیڈران یہ ہیں، اگر قوم کی انڈیکیشن یہ نمائندگی نہیں ہوتی کہ کون سے لیڈر ہیں کیا کر رہے ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ اصل بات پہ میں جو آنا چاہتا ہوں
کہ آپ کہتے ہیں نا کہ عوام کیوں اکٹھی، ان کے پیچھے کوئی عوام تو ہوتی ہوگی، عوام ہے، آپ نے گجرانوالہ میں بھی دیکھا، یہاں بھی دیکھا. رائٹ. ایک تو آپ کا نظام ایسا ہے کہ عوام کو پتہ ہے جب تک لیڈر آپ کا ہاتھ آپ کے سر پہ نہ ہو، پولیٹیکل لیڈر کا، چاہے وہ چھبا ڈوگر ہو چاہے وہ کوئی ہو، لیکن آپ کے ساتھ سجے پاسے ایک ایم پی ایم این اے ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی حکمرانی ہے. اس حکمرانی کی وجہ سے لوگ جو ہے، ہمارا نظام ایسا ہے کہ آپ نے کوئی نوکری لینی ہے، ٹرانسفر کرانی ہے. میں نے تو کئی پروگراموں میں بھی کہا ہے کہ اعلیٰ ترین کی ہوئی تعلیم، ڈاکٹری میں ایم بی بی ایس کیا ہوا ہے، ایف سی پی ایس کیا ہوا ہے، ایف آر سی ایس کیا ہوا ہے، ٹرانسفر کرانی ہے تو ایم پی اے کی لوڑ ہے. مطلب نظام ایسا ہے. نظام کو اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو جن کو یہ عامر کہتے ہیں فوجی، وہ بھی ہے اس ملک میں. ہم سنا کرتے تھے کہ یہ بریگیڈیئر سے پروموشن جب میجر جنرل ہوتی ہے، جی وہ تو عام آدمی تو نہیں ہوتے نا، جی وہ بڑے بریلینٹ. اتنا 10 سال انہوں نے حکومت کی ہے، کوشش بھی انہوں نے کی ہے کہ نظام کو چینج کیا جائے، لیکن فیل ہوا ہے. بالکل. تو اس لیے اب ہمارا سب سے بڑا سکم یہ ہے کہ ہمارا نظام ٹھیک نہیں ہے. اور یہ جو دیکھیں ہم نے تلاش کر لیا ہے عمران خان صاحب کو، یہ کیا، اب لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں صرف اس لیے کہ اب میں بتاؤں، میں نے کئی دفعہ کہا کہ خدا کا واسطہ ہے امیروں سے جان چھڑائیں. ان کے امیر جو لوفی بخاری آ رہا ہے انگلینڈ سے، وہ اب لوگ اس کو کہتے ہیں جی ڈپٹی پرائم منسٹر ہے. میں چاہوں گا کہ خان صاحب جو ہیں ان کے ارد گرد جو ان کے ایڈوائزرز ہیں وہ عام لوگ بھی ہوں، شاید غریبوں سے دوستی کرنا وہ پسند نہیں کرتے. نہیں ہے غریب پسند نہیں، پسند کی بات نہیں ہے ان کو، اس کے آپ کو پتا ہے کہتے تو ہیں نا، فوج نے بھی، لوگوں نے ان کی بڑی گرومنگ کی ہے. یہ جو 20 سال وہ کہتے ہیں نا میں نے سٹرگل کیا ہے، اس سٹرگل میں بڑے لوگوں کا ہاتھ ہے. آرمی افسران کا بھی آپ کو پتا ہے، وہ اس کو بڑا ایجوکیٹ کرتے رہے ہیں. تو کوشش بڑی، ہر عامر نے کوشش کی، ہر جو جرنیل نہیں. لیکن میں چاہوں گا کہ جب کوئی غریب آدمی ایڈوائزر ان کی ایڈوائزری گروپ میں شامل ہوگا یا پرپورشنیٹلی بہتر نمبر، آپ کا کیا خیال ہے ندیم بابر کو ہٹا دیں، رزاق داؤد کو ہٹا دیں؟ کیسی آپ باتیں کرتے ہیں. ایک اور آیا ہے قاسم سید، جس کے پنڈی میں ولاز ہیں اور مری میں، دبئی میں ولاز ہیں. قاسم سید، قاسم شہزاد سید قاسم، وہ بھی ارب پتی ہے. ان کے ارد گرد ارب پتیوں کا جھمگٹا رہتا ہے. غریب بیچارے کی کیا جرت ہے ان کے حلقے میں آ جائے. سر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. یہ آج ہم نے ڈائنیسٹک پالیٹکس جو ہے اس کو ڈسکس کیا، اور یہ ایک نیا رنگ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے یہ پاکستان ڈائنیسٹک موومنٹ ہے، اور جو سٹیج پہ بیٹھے ڈیموکریسی کی بات کرنے والے ہیں ان سب کے پیچھے بڑی بڑی ڈائنیسٹیز ہیں. غور سے دیکھیے، اور نیکسٹ ٹائم جب آپ ان کی تقریریں سنیں تو یہ دیکھیں کہ یہ اپنی ڈائنیسٹی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، اس کو لیڈ کرتے ہیں، اس کو لے کے چلتے ہیں. اور جب یہ بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ میں یہ تھا، باپ یہ تھا، فلانا یہ تھا. تو یہ دے اسپیک ناٹ آف یو، دے اسپیک آف دیئر ڈائنیسٹیز. تھینک یو.